اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. It is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the teachings of our Shaykh Huzur Sayyidi Shaykhul Islam that Minhaj Women League UK are today holding the final of the two-part series on the role of women in dawah and preaching in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, respected viewers. I would like to welcome you all to the final part of this series. And in the first part, Sister Freeha Kashif has eloquently discussed the role of women in dawah and preaching in Islam in light of Huzur Sayyidi Shaykhul Islam's teachings. And as she mentioned, there is no specific way to be an effective preacher or da'i to Islam. And we can look at the seerah and the beautiful examples of the lives of the prophetic women. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them all. And when we look at their lives, we can see that there are three main ways to give dawah and to call others towards Islam, which are all equal in importance and effectiveness. So the first way is like Hazrat Khadija, may Allah ta'ala be pleased with her, where she played a very, very supportive role of supporting the Prophet ﷺ and helping the Prophet ﷺ do dawah from behind the scenes. And just like Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha, she supported wholeheartedly the Prophet ﷺ. She gave financially, she gave emotionally to support the Prophet ﷺ's message and his invitations. And this is why the Prophet ﷺ says about her that she always believed in me when nobody believed in me, and she supported me when people rejected me. So we could do the same. We could stand behind others that are giving dawah. We could stand behind organizations that are giving dawah, that are inviting others to Islam. We don't always have to be at the forefront, but we can be supportive of those that are at the front. And there are many ways that we can support these people and these organizations. And the second main way of giving dawah for women is through our ability of raising our children. And if we look at one of the greatest women to have walked the earth, Hazrat Fatima, may peace and blessings be upon her, she was one of the greatest mothers, and her children, Imam Hussein and Imam Hassan, and all of her children, they were absolutely righteous and the most just and the greatest of leaders. And this was through their careful upbringing by their mother, by their role model in their life. And even if you research the greatest leaders throughout history, and you will find that this is due to them having a righteous mother who dedicated and devoted their lives to the upbringing of their children. And this is something that we as women that have been blessed with children, we can all do this, inshallah. And the greatest of dawah starts at home. And the third main way of doing dawah is by teaching and spreading deen to others. And the greatest example of this is Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She became the first female and the greatest jurist. And her knowledge, the knowledge of Aisha, gathered and compared to all the other wives and all the other women, her knowledge was greater. And that's how much knowledge she had gathered. And then she was able to spread this knowledge. And people had so much respect for her. And her knowledge was so powerful and it was so impactful. And this is the beauty of being able to learn about your religion, to be able to gather that knowledge, and then to be able to use that knowledge to be an inviter and be a preacher of others towards Islam, inshallah. Now I would like to invite Sister Freeha Kashif, who is head of Minhaj Women League UK's Treasure of Knowledge team. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Surah Tawbah, Ayah 71.
اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور نالائن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ سے آج ایک بار پھر ہم دعوت و تبلیغ دین میں خواتین کا کیا کردار ہے اس کے سیکنڈ سیشن میں حاضر ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر ارم. اور میں بارے دیگر شکر گزار ہوں محترمہ نسرین اختر صاحبہ کی کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ سیشنز رکھے ہیں. وہ لائق صد تحسین ہیں. محترم ناظرین، دعوت و تبلیغ دین میں ہم خواتین کا کیا کردار ہے، اس کو مزید بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں ہم زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اور دیکھتے ہیں کہ صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین کس طرح دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتی تھی. ناظرین، عورت دنیا کی بہترین دولت ہے. صحیح مسلم سے ایک حدیث مبارکہ لی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. سبحان اللہ. نسل انسانی عورت کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہے، حتیٰ کہ انسانیت کی رشد و ہدایت کا پیغام لانے والے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین نے بھی عورت کے وجود سے ہی جنم لیا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا سائبان اور عورت کا محافظ مقرر کیا ہے، لیکن عورت ذہنی، فکری، تنظیمی، تحقیقی اور تعلیمی ہر میدان میں ایک نمایاں اہمیت کی حامل ہے، ایک نمایاں صلاحیت رکھتی ہے. یہ اپنی ذات میں اس قدر سٹرونگ ہے، اس قدر مضبوط ہے کہ ہر طرح کے حالات کا بڑی عزم و ہمت اور بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. دعوت و تبلیغ دین ایک ایسا فریضہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے اول روز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فریضہ امت مسلمہ کے سپرد کر دیا گیا. یہ ایک بدیہی حقیقت ہے جس سے تا قیامت ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس میں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری فقط امور خانہ داری، اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داری کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم شاہد ہے. سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مذکورہ آیہ مبارکہ کی روح سے مرد کے ساتھ دین کی ترویج و اقامت میں عورت کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. تاریخ شاہد ہے کہ تبلیغ اسلام میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دین اسلام کو پھیلانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا. فروغ دعوت و تبلیغ میں تاریخ کے اوراق نامور خواتین کے عظیم کارناموں سے بڑے پڑے ہیں. ان میں امہات المومنین اور صحابیات کرام جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سمیہ، حضرت ام عمارہ، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء، حضرت فاطمہ بنت خطاب کا شمار صف اول میں ہوتا ہے رضوان اللہ علیہن اجمعین. یہ خواتین جذبہ دعوت و تبلیغ سے اس طرح سرشار تھیں کہ بہت سے جید صحابہ کرام ان کی دعوت دین سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے. اس فریضہ کی انجام دہی میں خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا گیا اور انہیں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہونا پڑا. تو دعوت و تبلیغ دین کے فروغ میں بہت ساری صحابیات جو تھیں وہ مبشرات کہلائیں، کیونکہ انہوں نے دعوت و تبلیغ دین کے فروغ کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا. تو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، اسی طرح بہت ساری صحابیات جو تھیں وہ بھی مبشرات کہلائیں. صحابیات مبشرات سے مراد وہ عظیم المرتبت صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی. سبحان اللہ.
ان عظیم المرتبت خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ کائنات سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر صدیق، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور قبیلہ جہینہ کی خاتون صحابیہ بھی شامل ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ فہم و فراست، ہمدردی و خیر خواہی اور بلند اخلاق کی ایک عظیم مثال نظر آتی ہے۔ وادی مکہ میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی تائید میں اٹھنے والی سب سے پہلی آواز جو تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ آپ نے پہلی وحی کے موقع پر ہی بلا تعمل آپ کے ہادی برق حق ہونے کی تصدیق کر دی تھی، بلکہ شہادت دی تھی، اور آغاز اسلام میں ہی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معین و مددگار رہا کرتی تھی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کی طرف سے جو دین آپ لائے تھے اس کی انہوں نے تصدیق کی، آپ کی تبلیغی کاوشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نبی کا بوجھ ہلکا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی تردید یا تکذیب یا کوئی بھی تکلیف دہ بات سنتے تو بہت رنجیدہ خاطر ہو جایا کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کے غم کو دور فرما دیتا، وہ آپ کو ثابت قدم رکھتی، آپ کا غم ہلکا کرتی، آپ کی باتوں کی تصدیق کیا کرتی اور لوگوں کے رویے کی تحقیر اور مذمت فرمایا کرتی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے کہ اسلام لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر جو رشتہ دار تھے، متعلقین تھے، وہ بھی اسلام لانا شروع ہو گئے۔ بالغ لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرے سعید الفطرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور جس طرح اسلام پھیل رہا تھا آپ سلام اللہ علیہ بڑا خوش ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ آپ نے فروغ اسلام میں اپنا تمام مال دولت یتیموں، حاجت مندوں، مساکین کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی اور وقف کر دیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب و مشکلات میں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جمی رہتی تھی، اور پھر انہوں نے اب رفاقت اور جان نثاری کا حق ادا کر دیا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیرہ کار تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا حیات اپنے غیر مسلم جو عزیز و اقارب تھے ان کے طعن و تشنیع سنا کرتی تھی، اور ان کی پرواہ کیے بغیر وہ دعوت تبلیغ دین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست و بازو بنی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال شب ابی طالب کی گھاٹی میں جب رہیں اور تکالیف و مصائب کو برداشت کیا تو مقاطع تو ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ اس قدر لاغر، اس قدر بیمار اور کمزور ہو گئی کہ اسی بیماری کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملی، اور مکہ کے قبرستان حجون میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہوئی۔ بڑھتے ہیں اب ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرے کی طرف کہ کس طرح دعوت و تبلیغ دین کے فروغ کے لیے آپ نے اپنا مال خرچ کیا۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاندان کفر و شرک میں مبتلا تھا، مگر وہ اسی ماحول اور فضا میں پرورش پانے کے باوجود ان سب چیزوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اب شروع ہی سے شرک اور بت پرستی کے سخت خلاف تھی،
اسی لیے جب آپ کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچی تو فوراً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے اہل قبیلہ نے آپ پر مصائب و آلام اور آفات و بلیات کے پہاڑ توڑ دیے، جن کو آپ نے نہ صرف صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا بلکہ دین اسلام پر ثابت قدم بھی رہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں آئیں۔ اطاعت و فرما برداری میں آپ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں سے ممتاز تھیں، اور امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا دیگر سب سے بڑھ کر سخاوت اور فیاضی میں مشہور و معروف تھیں۔ آپ مؤثر دعوت و تبلیغ کے لیے سماجی کاموں اور خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ آپ نہایت فراغ دلی سے حاجت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تا دم آخر فروغ اسلام کے لیے اپنا مال فیاضی سے خرچ کیا۔ آپ کا وصال عہد فاروقی کے آخر میں مدینہ طیبہ اور بعض روایات کے مطابق عہد امیر معاویہ میں ہوا، اور آپ جنت المقی میں مدفون ہوئیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور عظیم المرتبت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرہ کی طرف کہ جن کا دعوت و تبلیغ دین میں کردار اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے وہ تمام ازواج مطہرات میں قابل رشک ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ حسن سیرت اور حسن صورت کا حسین مرقع تھی، اور علمی اعتبار سے بھی خداداد ذہانت و فطانت اور فہم و فراست کا پیکر تھی۔ عینی شاہد ہونے کی بنا پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی اور خانگی احوال و معاملات کو بتمام کمال امت تک پہنچایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علمی کمال کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ تم اپنا آدھا دین اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو۔ امام ظاہری سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر اس امت کی تمام عورتوں کے جن میں سے امہات المومنین بھی شامل ہوں علم کو جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا دین، عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن حکیم کی حافظہ ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث، فقہ، ہسٹری، لٹریچر اور میڈیسن جیسے علوم پر بھی ان کو مکمل دسترت حاصل تھی۔ پھر حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، شاعری، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ ہم اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمی استعداد جو تھی وہ بہت زیادہ وہ ڈیفینیٹ تھی، یعنی مسلمہ تھی، جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اختلافی مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرتے تو آپ اپنی بصیرت اور وسعت علمی کی وجہ سے ان مسائل کو حل فرمایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے، جس میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی ہم صحابہ کو کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تو ان کے پاس اس کے متعلق ضروری علم کو پایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فطرتاً نہایت دلیر اور نڈر تھی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے غزوات بھی شریک ہوئیں اور بڑا اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں ان کی خدمات سے متعلق حضرت انس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ احد میں لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر اور حضرت ام سلیم کو دیکھا کہ دونوں نے اپنے دامن سمیٹے ہوئے تھے۔ دونوں اپنے کمر پر پانی کی مشکلات کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں، پھر لوٹ جاتی اور مشکیزیں بھر کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات میں فیاضی کا وصف بھی بہت نمایاں تھا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔
حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو انہوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ساری رقم جو تھی وہ خیرات کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، حالانکہ اس دن وہ روزے سے تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی رحلت کے بعد 48 برس تک عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بنی رہی۔ ان کا وصال عہد امیر معاویہ میں ہوا اور ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تو ناظرین، بصد احترام اب ہم ایک اور تذکرہ جو کہ سیدہ کائنات سیدات النساء خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ دین میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ تاریخ انسانیت کی عفت مآب خواتین کے فضائل و محامد میں آپ کی شان سب سے بلند، سب سے منفرد اور یکتا دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ دین میں ہمیشہ اپنے عظیم والد گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے پیش آمدہ مصائب و آلام کا بڑی جرأت مندی، شجاعت، ہمت اور متانت سے مقابلہ کیا۔ آپ کے پایہ استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ راہ خدا میں آقا علیہ السلام کے دفاع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام حرم شریف میں دوران نماز سجدے کی حالت میں تھے تو ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر آقا علیہ السلام کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اوجڑی اٹھا کر پھینکی اور اپنے نازک ہاتھوں سے بابا جان کے جسم اقدس کو دھویا اور اپنے والد کی محبت اور احترام میں ان شیاطین قریش سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ اور چند سال بعد وہ سب مشرکین مکہ جو تھے غزوہ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے۔ جب کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بنو ہاشم کو 3 سال کے لیے شب ابی طالب میں محصور کیا تو اس وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بھوک، پیاس اور مصائب و آلام برداشت کرنے کی وجہ سے آپ کا جسم اقدس نحیف اور ناتواں ہو گیا، جس کے اثرات تا حیات آپ کو نظر آتے رہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعوت و تبلیغ دین کے فروغ میں دیگر صحابیات کی طرح ہمیشہ غزوات میں بھی نہایت خوش اسلوبی سے خدمات سر انجام دی۔ حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ لوگوں کے مابین اس بات میں اختلاف ہوا کہ غزوہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ لوگوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی سے دریافت کیا جو مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کے اصحاب میں تنہا رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات کا مجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے چہرہ انور سے خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی بھر کر لاتے تھے، پھر ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا گیا اور اس کی راکھ آپ کے زخم میں بھری گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو سیدات النساء العالمین فرما کر صداقت کی سند ثبت فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دعوت و تبلیغ دین کے فروغ میں بطور ماں بھی اپنے فرائض بطریق احسن سر انجام دیے اور اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ انہوں نے دین اسلام کی بقا کی خاطر قربانی کی ایسی تاریخ رقم کی اور کمالات کے ایسے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے جو تا ابد اہل عالم کے لیے قابل تقلید ہیں۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہو گئی۔ آئیے
اب ایک اور جلیل القدر صحابیہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح غزوات میں انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیافی ہمشیرہ تھی۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر کے خود کو السابقون الاولون میں شمار کروا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت زیرک، نہایت بہادر اور بہت صابرہ خاتون تھیں۔ شعر و شاعری میں بھی آپ کو ایک ملکہ حاصل تھا۔ کتب سیرت میں آپ کے فصیح و بلیغ مرثیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت صفیہ اسلام اور پیغمبر اسلام آقا علیہ السلام سے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ آپ نہ صرف لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کرتی بلکہ عملی طور پر بھی ہر غزوہ میں جب تک آپ حیات رہیں شریک ہوتی رہیں۔ ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمان شکست کھا کر بھاگے تو آپ نیزہ لے کر لوگوں کو روکنے لگی اور کہنے لگی تم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ پھر غزوہ خندق کی بات کریں تو آپ نے بہادری کا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عروہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں وہ پہلی خاتون ہوں جس نے کسی مرد کو قتل کیا۔ میں جب حضرت حسان بن ثابت کے بلند قلعہ میں تھی اور حضرت حسان ہمارے ساتھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کھود رہے تھے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک یہودی گزرا۔ وہ قلعہ کا چکر لگانے لگا۔ میں نے حضرت حسان سے کہا یہ یہودی قلعہ میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہمارے بارے میں اطلاع کر دے گا۔ آقا علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر ضروری امور میں مشغول ہیں، اس لیے آپ اس طرف جائیں اور اسے قتل کر دیں۔ حضرت حسان نے کہا اے بنت عبد المطلب، باخدا آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں نے مارنے کے لیے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں دیکھی، تو پھر میں نے چپکے سے قلعہ کا ایک ستون لیا اور قلعہ سے اتر کر اس شخص کو اس ستون کے ساتھ مارا، حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا اور میں واپس قلعہ میں آ گئی۔ یوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شجاعت اور بہادری نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مال غنیمت میں حصہ عطا فرمایا۔ آپ کا وصال 73 سال کی عمر میں عہد فاروقی میں ہوا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب ایک اور عظیم تذکرے کی طرف جو کہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ کس طرح فروغ دین میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا گلستان نبوت کا مہکتا پھول اور درخشندہ ستارہ ہیں۔ آپ نے اپنے نانا کے دین کی خاطر راہ دعوت و عزیمت میں قربانیوں کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ آج بھی تاریخ طبقہ نسواں آپ جیسے عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت زینب تاریخ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی ہمسری کا دعویٰ بھی آج تک کوئی خاتون نہیں کر سکتی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقر بنایا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہایت تندہی سے خواتین کو دعوت و تبلیغ کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کی وجہ سے آپ کے علم و فضل کا شہرہ جلد ہی گرد و نواح میں پھیل گیا۔ آپ نے حق گوئی و بے باکی اور صبر و استقامت سے خود کو داعیان حق کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنایا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دعوت دین کی راہ میں اس قدر پے در پے گام اٹھائے کہ آپ کا نام ہی ام المصائب مشہور ہو گیا اور آپ کی کنیت ام المصائب ہو گئی۔ 40 کی ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے چند سال بعد آپ کو اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ پہنچا۔ 60 کی ہجری میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سیدنا امام حسن علیہ السلام اور اپنے اہل عیال کی میت میں کوفہ روانہ ہوئیں۔ وہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد
پرآشوب لمحات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ اور دیگر خواتین کی دلجوئی کر کے ان کی ہمت بندھائی اور قافلہ حسینی کی قیادت کرتے ہوئے یزید کے دربار میں للکار کر یوں کلمہ حق بلند کیا کہ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول اللہ کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہو گیا ہے اور ہم رسوا ہو گئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم ہو کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں تو مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بلا دیا ہے کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا وہ آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ جاوید ہے۔ آپ نے باطل کے چہرے سے نقاب اٹھا کر حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے چہرہ اقدس پر کبھی کسی نے دوبارہ مسکراہٹ نہ دیکھی۔ آپ کا وصال 63 کی ہجری میں ہوا۔ آپ کی تدفین کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے مصر کا لکھا ہے، تاہم دمشق اور قاہرہ دونوں جگہ پر آپ کے مزارات موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعوت و تبلیغ دین کے فروغ میں بہت سارے مصائب کا سامنا کیا۔ حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام عزیہ بنت جابر بن حکیم تھا۔ آپ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت صالح فطرت سے نوازا تھا۔ آپ بغیر کسی تعامل کے حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور دعوت حق کی پہلی آواز پر لبیک کہا۔ اہل قبیلہ نے راہ حق پر چلنے کی پاداش میں آپ کو بہت ساری مصیبتیں پہنچائیں۔ منیر بن عبداللہ دوسی سے روایت ہے کہ حضرت ام شریک فرماتی ہیں، ابو الاکر کے اہل خانہ نے آ کر مجھ سے کہا، شاید تم ان مسلمانوں کے دین پر ہو۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں انہی کے دین پر ہوں۔ وہ کہنے لگے، پھر تو لا محالہ ہم تمہیں اذیتیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ ہمیں گھر سے لے گئے۔ اس کے بعد ہم ذوالخلصہ میں تھے اور وہی ہماری رہائش گاہ تھی۔ چنانچہ لوگ چلتے رہے اور منزل کی تلاش میں رہے، اور مجھے ایک بدترین اور بدمست اونٹ پر سوار کر دیا۔ مجھے شہد کے ساتھ روٹی دیتے رہے اور پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا انہوں نے۔ چلتے چلتے سخت دھوپ آ گئی اور انہوں نے پھر اپنے خیمے نصب کر لیے اور مجھے اتنی سخت چلچلاتی دھوپ میں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ فرماتی ہیں، اس پر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ انہوں نے میرے ساتھ 3 دن تک یہی معاملہ کیا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم ابھی بھی اس رب کے دین پر ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے اشاروں سے مجھے سمجھایا کہ کیا تم اس اللہ کے دین پر ہو؟ میں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ابھی بھی توحید پر قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام شریک دوسیہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نہایت تندہی سے قریش کی دیگر عورتوں میں بھی دعوت دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب دعوت دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو اس پر بھی بہت ساری اذیتیں پہنچائیں گی۔ وہ مکہ کی گلیوں میں گشت کرتی تھی اور خفیہ طور پر قریش کے گھروں میں جاتی اور خواتین کو اسلام کی جانب مائل کرتی تھی، دعوت حق دیتی تھی۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ سے نکال دیا۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضرت ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر مہمان نواز تھی کہ انہوں نے مدینہ طیبہ آ کر اپنے گھر میں مہمان خانہ بنا لیا۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں باہر سے آنے والے جو مہمان ہوا کرتے وہ ان کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصار کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ وہ خدا کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے مکان کو مہمان خانہ بنا دیا تھا اور ان کے ہاں بکثرت مہمان آتے تھے۔
حضرت شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعوت و تبلیغ دین میں بے پناہ مظالم اور مصائب کا برداشت کیے، اس کے باوجود اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور مال و دولت دین حق کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ آپ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا اہل سیر نے تذکرہ نہیں کیا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے حضرت ایمن بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ کس طرح جنگ سے فرار ہونے والوں کے جذبات کو وہ ابھارا کرتے تھے۔ حضرت ایمن بنت ثعلبہ جو ہیں، ان کا نام برکتہ بنت ثعلبہ بن عمرو ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں قبول اسلام میں تقدم کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشاعت اسلام میں مختلف غزوات میں شریک ہو کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں ایسے حالات بھی آئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میدان جنگ سے فرار ہونے والوں کو دوبارہ جنگ پر آمادہ کیا۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ ان میں سے ایک گروہ مدینہ کی طرف بھاگ گیا، وہاں انہیں ایمن ملی۔ آپ نے ان کے چہروں پر مٹی پھینکی اور ان میں سے بعض سے فرمایا، یہ میرا چرخہ لے جاؤ، اسے کاٹو اور لاؤ اپنی تلواریں مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فروغ دین میں نہ ڈر اور جرت کا روشن ستارہ تھی۔ جہاں آپ نے میدان جنگ سے فرار ہونے والوں کے لیے جذبات کو وہ ابھارا کرتی تھیں، وہاں آپ زخمیوں کی دیکھ بھال کا فریضہ بھی بخوبی سر انجام دیا کرتی تھیں۔ محمد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زخمیوں کو پانی پلایا اور ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی رحلت کے بعد نہایت مغموم رہنے لگی اور آقا علیہ السلام کے وصال کے 5 ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواتین میں شہیدہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت بلند پایہ صحابیہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حیات اقدس کا سارا دور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آقا علیہ السلام کے اعلیٰ سیرت و کردار کا بڑا گہرا اثر قبول کیا تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اسلام کی دعوت پر نہ صرف لبیک کہا، بلکہ آپ کا نمبر جو ہے وہ 7واں ہے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ اسلام کا ابتدائی دور چونکہ بہت پراشوب تھا، لہٰذا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کرتا تھا، اور اس میں وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، وہ خواتین اور مردوں میں بھی کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی راہ حق میں اپنے بڑھاپے کے باوجود بھی مشرکین مکہ کی انتہائی انسانیت سوز تکالیف کو جھیلا۔ کبھی کبھی وہ آپ کو لوہے کی گرم زرہ پہنا کر تپتی صحرا کی گرم ریتوں پر چلایا کرتے تھے، اور پھر کبھی کبھی وہ گرم سلاخ سے آپ کے جسم کو داغا کرتے تھے، اور پھر کبھی کھولتے پانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غوطے دیے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام مصائب کے باوجود آپ کے قدم جادہ حق سے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی بھی نہیں ڈگمگائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان بھی اسی کار خیر کی خاطر قربان کر دی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے گزرا، وہ غصہ اور طیش میں تھا، اس بدبخت نے نیزہ آپ کے نازک اعضاء پر دے مارا، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ آپ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں، آپ بہت بوڑھی اور کمزور تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین اسلام کی شہیدہ اول کے درجے پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے دعوت و عزیمت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے واضح کر دیا کہ عورت دعوت دین کی راہ میں قربانی دینے والوں کی فہرست میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہے۔ حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوات میں بطور مجاہدہ اپنا کردار ادا کیا۔
حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سلیم الطبع اور صالح فطرت صحابیہ ہیں۔ آپ کا شمار انصار کے السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے خوش نصیبوں نے جب مدینہ منورہ پہنچ کر پیغام حق پھیلایا تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر دین حق کو قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام اپنی قرابت داری کی وجہ سے آپ کا خاص احترام کیا کرتے تھے۔ محبت اور مہربانی کا عالم یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے علاوہ عورتوں میں صرف حضرت سلیم اور ان کی ہمشیرہ حرام کے گھر اب وقتاً فوقتاً تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو عقد مواخات ہوا وہ آپ کے گھر میں ہوا۔ آپ وہ عظیم المرتبت صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے کئی جہتوں سے اسلام کی دعوت و سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ نے بے شمار غزوات میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام جب جہاد کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سلیم اور انصار کی کچھ عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کو دبا دیتی تھیں۔ غزوہ احد میں حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں لوگ آقا علیہ السلام سے دور ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت سلیم کو دیکھا۔ دونوں اپنی کمر پر پانی کی مشک لاد کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں، پھر لوٹ جاتی تھی، پانی کے مشکیزیں بر کر لاتی اور پیاسے مسلمانوں کو پلاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتح مکہ کے چند ماہ بعد اپنے شوہر کے ہمراہ معرکہ حنین میں والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامردی سے آقا علیہ السلام کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ میں خنجر لیے شمع نبوت پر قربان ہونے کے لیے کھڑی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ حنین کے دن خنجر لیا جو کہ ان کے پاس تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خنجر دیکھ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سلیم ہے، ان کے پاس ایک خنجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ خنجر کیسا ہے؟ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میں نے یہ خنجر اس لیے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ کے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی غزوات میں شریک ہو کر اپنا مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت خود دی تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا، یہ غمیسہ بنت ملحان ہے، انس بن مالک کی والدہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں تصریح نہیں بلکہ قیاس ہے کہ آپ کا وصال عہد صدیقی میں ہوا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ کس طرح غزوات میں انہوں نے سیکیورٹی جیسی حساس ذمہ داری کو نبھایا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار جلیل القدر انصاری صحابیات میں ہوتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر آفرین دعوت سے متاثر ہو کر آپ مشرف با اسلام ہوئیں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کر کے السابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ آپ نہایت بلند حوصلہ، جرت مند اور دلیر خاتون تھیں۔ حضرت عمارہ نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر، امرۃ القضاء اور غزوہ حنین جیسے اہم معرکوں میں دین حق کی سربلندی کے لیے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تاہم ہجرت نبوی کے تیسرے سال معرکہ احد میں آپ نے ایسی شجاعت اور جاں بازی کا مظاہرہ کیا کہ آج بھی تاریخ میں آپ کو خاتون احد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ احد میں آقا علیہ السلام کے ارد گرد موجودہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک ایک کر کے لڑتے اور شہید ہوتے رہے۔
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صرف 2 یا 3 صحابی رہ گئے۔ اس صورتحال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی کرتے ہوئے کفار سے خود لڑنے لگی۔ اس دوران دفاع کرتے ہوئے آپ کو کافی زخم آئے، جسے بعد میں خود آپ نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ سعید بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے احد کے دن کا اپنا واقعہ سنائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دن چڑھا تو میں نکلی اور میرے پاس مشکیزے میں پانی تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، آپ اپنے اصحاب میں تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی اور لڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنوں کو تلوار کے ساتھ دور کرنے لگی، کمان سے تیر چلانے لگی، یہاں تک کہ مجھے کئی زخم آئے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر گہرا گھاؤ دیکھا۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں تیر و شمشیر زنی کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا۔ آقا علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پوچھا، کیا تم فرزند عمارہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کی والدہ کے کندھے کے زخم کو دیکھ کر فرمایا، اپنی والدہ کی خیر خبر لو، ان کے زخم پر پٹی باندھو۔ اے خاندان والو، تمہارے خاندان کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تمہاری والدہ کا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ اے خاندان والو، اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے عربی والد کا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ اے خاندان والو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ میری والدہ نے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ فرمایا، اے اللہ، انہیں جنت میں میرا رفیق بنا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا لمحات تھے اور کیا وہ لوگ تھے۔ میدان احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیکیورٹی کرنے کی گواہی خود آقا علیہ السلام نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کے روز ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں اپنے دائیں اور بائیں جدھر بھی دیکھتا تو میری حفاظت میں عمارہ نصیبہ بنت کعب ہی لڑ رہی ہوتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ تحسین امیز کلمات پر حضرت عمارہ ہمیشہ پراؤڈ فیل کیا کرتی اور انہیں اپنی زندگی کا کل سرمایہ سمجھا کرتی تھی۔ آپ نے جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی اور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ یحییٰ بن حبان سے روایت ہے کہ جنگ احد میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم آئے اور جنگ یمامہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دعوت دین کی راہ پر چلنے والی خواتین کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ کی وفات کا اہل سیر نے تذکرہ نہیں کیا، تاہم بعض روایات کے مطابق آپ کا وصال عہد فاروقی میں ہوا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح اقامت دین کے لیے انہوں نے عملی کاوشیں کی۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انصاری صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر میں اسلام کا جو نور ہے وہ دیکھا۔ یوں آپ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی اسلام سے بہرہ یاب ہو گئی تھی۔ آپ ایسے جری باپ کی بیٹی تھیں کہ جن میں محبت رسول کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی جان آقا علیہ السلام پر نثار کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ہر جنگ میں داد شجاعت دینا ان کا خاندانی طرز عمل تھا اور یہی وصف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہمتن موزن تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش قسمت خواتین میں ہوتا ہے جنہیں آقا علیہ السلام غزوات میں لشکر اسلام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے کئی غزوات میں شرکت کر کے اقامت دین کے لیے عملی طور پر خدمات سر انجام دی۔ اس سلسلے میں آپ سے ہی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد تھیں۔ ہم مسلمانوں کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں، نیز ہم شہیدوں اور زخمیوں کو مدینہ منورہ پہنچاتی تھیں۔ دعوت دین کی راہ میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم شخصیات کی سیرت و کردار آج کی عورت کے لیے لائق تقلید ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو وفات کا سال ہے اس میں اختلاف ہے، تاہم بعض روایات کے مطابق عہد عثمانی تک آپ حیات تھیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اب ایک اور تذکرے کی طرف جو کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح دعوت و تبلیغ دین میں ان کی استقامت نے دین کو فائدہ پہنچایا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے بھائی عمر بن خطاب دین حق کی مخالفت میں پیش تھے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے میں کسی سے کم نہ تھے۔ عمر کو جب اپنے بھائی اور اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو کر ان کے پاس پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے تلوار سونت کر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ سے بنی زہرہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا، اے عمر، کیا تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں کہ تمہارے بہنوئی سعید اور تمہاری بہن کو جنون لاحق ہو چکا ہے اور وہ دونوں اپنا دین چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو بہن اور بہنوئی کے پاس حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر نے داخل ہو کر پوچھا، یہ ہلکی سی آواز کیا تھی جسے میں نے تم دونوں کے پاس سے سنا؟ ان دونوں نے کہا، کچھ بھی نہیں سوائے اس بات کے جو ہم دونوں آپس میں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا، شاید تم دیوانے ہو چکے ہو اور تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے آپ کے بہنوئی سعید نے کہا، اے عمر، بھلا آپ یہ بتائیں، اگر حق آپ کے دین کے علاوہ دین میں ہو تو پھر اس بات پر حضرت عمر بہنوئی کی طرف بڑھے اور انہیں شدید مارا۔ آپ کی بہن نے اپنے خاوند کو آپ سے چھڑایا تو آپ نے اپنی بہن کے چہرے پر بھی مارا اور ان کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر آپ کی بہن نے غصے سے غضبناک ہو کر کہا، اے عمر، بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مجھے یہ کتاب، حضرت عمر نے جب یہ سنا تو مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا مجھے یہ کتاب دو جس کو ابھی تم پڑھ رہی تھی۔ آپ کی بہن نے کہا، میں آپ کو یہ کتاب نہیں دے سکتی کیونکہ اس کتاب کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ کتب احادیث و سیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، جس سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی کیفیت میں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اس طرح آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، کہ جن کی استقامت کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہوا اور وہ ادائے حق کی صف سے نکل کر علمبرداران حق کے صف میں کھڑے ہونے اور اپنی جرت، اپنی بے خوفی، اپنی غیرت ایمانی، اپنی فراست، اپنی تدبر کی بدولت اسلام کا ایک عظیم سپوت ثابت ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا حیات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی پابند رہی۔ آپ کی وفات کا اہل سیر نے تذکرہ نہیں کیا، تاہم بعض روایات کے مطابق عہد فاروقی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک اور تذکرے کی طرف جو کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعوت و تبلیغ دین میں حق گوئی کی عظیم مثال قائم کی۔ آپ جلیل القدر صحابیہ، بلند اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ آپ نے اوائل دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری دولت بے دریغ اسلام کے کاموں کے لیے خرچ کی۔ سفر ہجرت کے لیے، آقا علیہ السلام کے لیے سامان سفر تیار کرنے پر آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات الناطقین کا لقب ملا۔ حضرت
اسما خود روایت کرتی ہیں کہ وقت ہجرت میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد ماجد کے گھر سے آقا علیہ السلام کے لیے زاد راہ تیار کیا، لیکن توشہ اور پانی کا مشکیزہ باندھنے کے لیے یعنی گھوڑے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے باندھنے کے لیے مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ خدا کی قسم اسے باندھنے کے لیے مجھے اپنی کمر بند کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ انہوں نے فرمایا کہ کمر بند کے 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ توشہ باندھ لو اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ۔ میں نے ایسے ہی کیا، اسی لیے میرا نام ذات الناطقین یعنی 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت نڈر خاتون تھی۔ آپ نے ابو جہل کے قہر و غضب کے باوجود ہجرت کے راز کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ جب آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مکہ سے روانہ ہوئے تو ہمارے پاس قریش کے با اثر لوگ آ گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر وہ کھڑے ہو گئے۔ میں باہر آئی، کہنے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ مارا جس سے میری بالی کان سے گر گئی۔ ابو جہل فحش اور شیطان صفت انسان تھا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین اسلام کو پھیلانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے نہ صرف فرمودات نبوی کو سینہ بسینہ پھیلایا بلکہ عملی طور پر اعلی کلمت الحق کے لیے بھی آپ نے اپنا حصہ ڈالا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں آپ کا کردار لازوال ہے۔ اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دلسوز موقع پر آپ نے جس حق گوئی، صبر اور جرت ایمانی کا ثبوت دیا وہ بنات اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے شہید کرنے کے بعد لاش کو مقام ہجون میں سولی پر لٹکا کر دیا اور بعد میں سولی سے اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں بیچ دیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو بلوایا، آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس نہیں آئیں گی تو میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو آپ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا میرے پاس لائے گا۔ حضرت اسما نے پھر بھی انکار کر دیا اور فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک اب تیرے پاس نہیں آؤں گی جب تک تو مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر نہیں بلائے گا۔ حجاج نے کہا میری جوتیاں لاؤ۔ پھر اس نے جوتیاں پہنی اور اکڑتا ہوا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا تو نے دیکھا کہ میں نے اللہ کے دشمن کو کیسے قتل کیا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا تم نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تیری عاقبت خراب کر دی اور تیری عاقبت برباد کر دی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کو تو 2 کمر بندوں والی کا بیٹا کہتا تھا، تو سن خدا کی قسم میں 2 کمر بندوں والی ہی ہوں۔ کمر بند کے ایک ٹکڑے کے ساتھ میں نے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے طعام کو سواری کے ساتھ باندھا تھا اور دوسرا ٹکڑا وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنا نہیں ہوتی۔ اور سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان فرمائی کہ ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہوگا، تو میں نے کذاب تو دیکھ لیا، اب ظالم کو رہا تو میرے خیال میں وہی ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر حجاج وہاں سے چلا گیا اور اس بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ظالم حکمران کے سامنے اس طرح بے خوفی اور حق گوئی امر بالمعروف کی راہ میں چلنے والوں کے لیے چراغ راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے بیٹے کی تدفین کے 7ویں دن بعد ہی آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی عمر مبارک وفات کے وقت 100 سال کے قریب تھے۔ ناظرین چلیے اب میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایک اور عظیم صحابیہ رسول کے تذکرہ کی جانب، جن کا نام حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ انہوں نے احکامات دین کی کس طرح تبلیغ کی۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار نہایت دانشمند صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ انصاری خواتین میں خطیبۃ النساء کے لقب سے مشہور تھے۔ احکامات دینیہ میں بنظر عمیق غور و خوض کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دینے میں اپنی مثال آپ تھے۔
آپ کو دین سیکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ اکثر آپ رسالت مآب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کیا کرتی تھی۔ جب آپ ایک دفعہ آپ خود فرماتی ہیں، آپ سے ہی روایت ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ اس وقت حاضر ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان موجود ہیں۔ حاضر ہو کر آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئی ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ بے شک شرق و غرب میں کسی عورت نے میرے اس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بارے میں نہیں سنا، مگر یہ کہ اس کی رائے کی بھی میری رائے کی مثل ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مردوں اور عورتوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ ہم آپ پر اور آپ کے اس رب پر ایمان لائے جس نے آپ کو رسول بنایا، اور بے شک ہم خواتین گھروں میں محصور اور پابند ہیں، مردوں کی فطری خواہشات کو ہم پورا کرتی ہیں، ان کی اولادوں کو اپنے بطنوں میں اٹھانے والیاں ہیں، اور آپ لوگ مردوں کا گروہ ہیں جنہیں نماز جمعہ، مساجد میں باجماعت نماز، مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت اور یکے بعد دیگرے حج کے ساتھ ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان سب میں افضل دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، اور ان مردوں میں سے جب کوئی شخص حج، عمرہ یا غزوہ کی گھر سے باہر ہوتا ہے تو ہم عورتیں ان کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لباس تیار کرتی ہیں اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ لہٰذا یا رسول اللہ، کیا ہم اجر و ثواب میں آپ لوگوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئے اور فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی کسی عورت کو دین کے بارے میں اتنی عمدہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے جیسے کہ اس عورت نے کی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا نہیں گمان کہ کوئی عورت دین میں اس حد تک رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے خاتون، جاؤ اور اپنے پیچھے رہ جانے والی خواتین کو بتاؤ کہ تم میں سے کسی کا اپنے خاوند کے حقوق زوجیت ادا کرنا، اس کی رضا جوئی کرنا اور اس کی مرضی کی اقتداء کرنا اس کے برابر ہے جو تم نے اوپر گنوایا، یعنی مرد جو کام باہر رہ کر کرتے ہیں اور اس کا جو ان کو ثواب ملتا ہے، تمہیں بھی گھر رہ کر جو تم امور سر انجام دیتی ہو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ آپ اس حال میں لوٹیں کہ خوشی سے آپ تحلیل اور تکبیر کہے جا رہے تھے، یعنی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنا شروع ہو گئی آپ۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف علمی لحاظ سے دین کی خدمت کرتے ہوئے طبقہ نسواں میں احکامات دین کی تبلیغ کی، بلکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی جہادی اسفار میں بھی آپ نے شرکت کی، مثلاً غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی آپ شریک رہیں۔ غزوہ احد کے روز جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی شہید ہو چکے ہیں، تو آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بنی رہی اور آقا علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نکل پڑی۔ جب آقا علیہ السلام غزوہ سے واپس تشریف لائے تو دیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سیرت اور تاریخ کی اکثر کتب میں ایک اور انصاری صحابیہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، البتہ حضرت اسما بنت یزید سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ بہت قلیل ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی آپ جنگوں میں شریک ہوتی رہیں۔ عہد فاروقی میں یرموک کی ہولناک لڑائی پیش آئی تو شوق جہاد سے آپ کو چین نہ آیا اور آپ اپنے خاندان کے ہمراہ اس لڑائی میں شریک ہوئی، نہایت پامردی سے لڑتی رہیں۔ دوران جنگ جب دشمن خواتین کے خیموں تک آ پہنچے تو آپ نے دیگر خواتین اسلام کو ساتھ لیا اور خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر دشمن کے پر اس طرح حملہ کیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں حضرت اسما نے تنہا اپنی لکڑی سے 9 رومیوں کو واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ۔ اہل سیر نے حضرت اسما کی تاریخ وفات کا تذکرہ نہیں کیا، تاہم جنگ یرموک کے کئی سال بعد آپ کا وصال ہوا۔
اب ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت خنسا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ بطور شاعرہ کس طرح انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت خنسا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار بھی عظیم المرتبہ صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ کو شاعری کا ذوق بچپن ہی سے تھا، اور پھر شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ اقسام سخن میں ایک شہرہ آفاق مرثیہ گو شاعرہ کے طور پر آپ سامنے آئیں۔ اسد الغابہ میں ہے کہ ناقدین سخن کا فیصلہ ہے کہ حضرت خنسا کے برابر کوئی شاعرہ عورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خنسا کے اشعار میں غضب کی تاثیر اور فصاحت و بلاغت کا رنگ اس وقت مزید نمایاں ہو گیا جب آپ کو یکے بعد دیگرے دونوں بھائیوں کی وفات کی خبر ہوئی۔ اس صدمے نے آپ کی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا کر دیا، اور آپ دلسوز مرثیوں کی وجہ سے پورے عالم عرب میں مشہور ہو گئیں۔ مکہ کے بازار عکاظ میں ایک میلہ لگا کرتا، اور آپ بھی ہر سال اس میلے میں شریک ہوا کرتی تھی۔ اس میلے میں عرب قبائل کے شعراء، روسا اور علوم و فنون کے ماہر لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے مرثیت سننے کا اصرار کیا کرتے۔ آپ کے مرثیت سن کر سامعین فرتے غم سے داڑیں مار مار کر رویا کرتے تھے، جن میں بڑے سنگ دل اور جنگجو اور ظالم لوگ بھی ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آواز حق حضرت خنسا تک بھی پہنچ گئی۔ آپ اپنے قبیلے کے ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حسن کلام کی تعریف و تحسین فرمائی۔ اسد الغابہ میں ہے کہ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دیر تک آپ کا فصیح و بلیغ کلام سنتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کلام سن کر فرماتے جاتے، شاباش اے خنسا، سبحان اللہ، کیا قسمت پائی انہوں نے اور کیا نصیب۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قبول اسلام کے بعد جب اپنے قبیلہ میں واپس گئی تو لوگوں کو پیغام رسالت پہنچا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ چونکہ آپ کی زبان میں بہت تاثیر تھی، اس لیے بے شمار لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے عہد خلافت میں جنگ قادسیہ میں ضعیف العمر ہونے کے باوجود حضرت خنسا جذبہ جہاد سے معمور اپنے چاروں فرزندان اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ حضرت خنسا کے اثر آفرین واز نے آپ کے چاروں بیٹوں کے دلوں میں شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا، اور وہ اس شان سے لڑے کہ دشمن کے 20 سپاہیوں کو خاک و خون میں نہلا کر خود بھی چاروں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جب اس عظیم داعیہ حق نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو بارگاہ ایزدی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شکر بجا لائیں، اور بے اختیار کہنے لگی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ملاقات کروں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خنسا نے دعوت حق، تسلیم و رضا اور صبر و تحمل کا ایسا مظاہرہ کیا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی۔ توکل علی اللہ اور راہ عظیمت کے باب میں آپ کا یہ کردار عظیم مثال ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال جنگ قادسیہ کے 7-8 سال کے بعد، اور دوسری روایت میں عہد امیر معاویہ میں ہو گیا۔ اب ہم جانتے ہیں حضرت ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ کس طرح دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں انہوں نے بہت بلند رتبہ پایا۔ حضرت ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عظیم المرتبت صحابیہ ہیں۔ آپ ہجرت مدینہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول اسلام کے بعد انتہائی ذوق و شوق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، اور پھر پورا قرآن حفظ کیا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ورقہ کو عورتوں کی امام مقرر کیا۔ حضرت ورقہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور ان کے لیے مؤذن مقرر کیا جو اذان کہا کرتا، اور حضرت ورقہ کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اذان کی آواز پر عورتیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حضرت ورقہ کے گھر آتی، جہاں آپ عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں۔
حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ بدر کی تیاری کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغرض جنگی خدمات ساتھ چلنے کی درخواست کی اور خواہش ظاہر کی کہ شاید اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے گھر میں رہو، اللہ آپ کو شہادت مرحمت فرما دے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کا نام شہیدہ پڑ گیا۔ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، چلو شہیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ عہد فاروقی میں حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام اور لونڈی سے مکاتبت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جانا۔ ان دونوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن بن خلاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ان دونوں نے چادر سے گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا اور دونوں بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا کہ جس کو ان دونوں کا علم ہو یا جس نے انہیں دیکھا ہو تو انہیں پیش کریں۔ پھر ان کے متعلق حکم فرمایا گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پھانسی انہی کو دی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اپنے گھر ہی میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے امامت کے فرائض ادا کرنے سے خواتین کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کسی صاحب علم خاتون سے دینی تعلیم کے حصول اور دعوت دین کا درس ملتا ہے۔ بے شک اب ہم آج کے موضوع کی مناسبت سے آخری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رفیدہ انصاریہ کا تذکرہ کریں گے، جنہوں نے بطور سرجن، بطور جراح اپنی خدمات اسلام کی سربلندی کے لیے سر انجام دی۔ حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سلیم الفطرت، طبیعت کی حامل اور جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ آپ نے طب اور جراحت میں مکمل مہارت حاصل کر رکھی تھی اور آپ زخمیوں کا علاج نہایت جاں فشانی سے کیا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران جنگ زخمیوں کو آپ کے پاس علاج کے لیے جانے کا حکم فرمایا کرتے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ انہیں اٹھا کر رفیدہ کے خیمے میں لے جاؤ تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد میں اپنا خیمہ تان رکھا تھا جہاں وہ زخمیوں کا علاج کرتی اور جو مسلمان ان کے زیر علاج ہوتے وہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کیا کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ادھر سے گزرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیر و عافیت دریافت فرماتے اور تحسین فرمایا کرتے تھے۔ یوں حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ عہد رسالت میں بطور جراح، بطور سرجن زخمی ہونے والے مجاہدین اسلام کی سرجری کیا کرتی اور ان کی خدمات پر مامور تھیں۔ کتب سیر میں آپ کی تاریخ وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع پر عظیم المرتبت صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین کے عظیم تذکار کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ امت مسلمہ تا قیامت جاری رکھے گی۔ خوش قسمت ہیں آج کے دور میں وہ خواتین جو کسی ایسی جماعت، کسی ایسے گروہ کا حصہ ہیں جو کہ دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسی عظیم خواتین ہیں جو کہ دین کو سر بلند کرنے کی پاداش میں مصائب و مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ ہم نہیں بھول سکتے ان عظیم خواتین کو جنہوں نے 17 جون 2014 کو دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان ایسی عظیم المرتبت خواتین میں شامل کرے جو کہ کسی ایسے دینی گروہ کا حصہ ہیں، اور ہمیں اسوہ صحابیات رسول رضوان اللہ علیہن اجمعین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ MashaAllah, Jazakallah. I'd like to thank Sister Fariha Kashif for her talk, her inspirational talk, which will inshallah allow you and allow us all to become involved in
learning more about our religion, and then inshallah by spreading this religion to our family, to our friends, and inshallah to the wider community as well. If you'd like to delve further into this topic or any other Islamic topic, Hazur Sayyidi Shaykhul Islam has authored 1,000 of books in Urdu, in English, and in Arabic, and these have also been translated to other languages, and you can find these through your local Minhaj Women League teams, and these teams are spread throughout the country and also in Scotland, and you can also have a look at these books online via Minhaj Publications. I'd like to thank you all for joining us today, and Jazakillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.